बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पर है और मज़मून नवीसी में हमारा उन्वान है समाजी बुराइयाँ और उनका सद्देबाब। समाजी बुराइयाँ यानी मुआशरती बुराइयाँ और उनका सद्देबाब, ये हमारा मौजू है। बहुत अहम ये मौजू है क्योंकि कहा गया है कुरान पाक में, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो भेजी गई हो नेकी का हुक्म देने के लिए और बुराई को रोकने के लिए। उम्मत मुस्लिमा को भेजा ही मुआशरती बुराई के ख़ात्मे के लिए है। तो ये जो समाजी बुराइयाँ और उनका सद्देबाब, ये हमारे लिए बहुत अहम मौजू है क्योंकि अगर पूरे समाज से ये बुराइयों का ख़ात्मा हो जाएगा, फिर वो मसाली मुआशरा बनेगा जिसकी बुनियाद मदीना तैयबा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी थी। वो हमारा एक आइडियल मुआशरा है। हमने जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा मौजूद है, इनके मुआशरे को उस आइडियल मुआशरे जैसा बनाने की तगदो और साई करनी है। तो अजीज़ तलबा, इस मज़मून के ये उसका खाका है, ये उसके की पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जो मज़मून का उन्वान होता है, ये एक बड़ा यूनिट होता है। इस मज़मून के अगर सिर्फ उस बड़े यूनिट पे अगर हम मज़मून तहरीर करें तो हम 2 पेज, 3 पेज या 4 पेज लिख सकते हैं, जबकि हमने 12 पेज से 16 पेज तक का ये मज़मून लिखना है। तो हम उसको मुदल्लिल और जामे कैसे बनाएंगे, उसकी सारी जहतों का इहाता कैसे करेंगे, जब हमारा ये खाका जो है ये मजबूत होगा, इसके ऊपर हमने वर्किंग की होगी। ये जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा मजमून होगा। तो सबसे पहले हम खाके को देखते हैं। खाके में बेटा सबसे पहले समाज की तारीफ, जो मजमून का इब्तदाइया है वो यहीं से होगा। हम मुआशरा किससे कहते हैं, हम समाज किसे कहते हैं, हम पहले समाज की तारीफ करेंगे, फिर आगे बताएंगे समाजी बुराई क्या है। जैसे समाजी अच्छाइयाँ हैं वैसे ही समाजी बुराइयाँ हैं, ये हमारा तारफ़ होगा। फिर उसके आगे बुराई के फ़रोग़ के असबाब, वो असबाब ज़िक्र करेंगे जिन असबाब की वजह से जो बुराई है वो फ़रोग़ पाती है, वो फलती फूलती है। फिर उसके आगे फ़िक्री ज़वाल एक अहम लाज़मा है। जब फ़िक्री ज़वाल आता है, फ़िक्री इन्हितात आता है, उसके साथ ही मुआशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं। अगर फ़िक्री ज़वाल ना हो तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद मज़हब से दूरी, जो लोग अपने मज़हब से दूर हो जाते हैं फिर वो किसी और मज़हब के करीब हो जाते हैं। अपनी बातें, अपने मज़हब की बातें फिर उनको बुरी लगती हैं। किसी और मज़हब के पहनावे, किसी और मज़हब की बूदोबाश, किसी और मज़हब की सकाफ़त फिर उनको अच्छी लगती है। तो ये मज़हब से दूरी एक समाजी बुराई का सबब बनती है। फिर उसके आगे हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाए। जब हुकूमत की रिट कमज़ोर हो तो मुआशरे की बागदौड़ उसके हाथों से निकल जाती है, ऐसे ग्रोहों के हाथों में चली जाती है।
جو معاشرتی فروغ کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے آگے مادیت پرستی کا فروغ، مادیت پرستی مغربی تہذیب کا فروغ۔ ہم عالم اسلام، ہم مشرقی تہذیب کے دلدادہ ہیں۔ اگر ہم جب مشرقی تہذیب میں ڈھلے ہوئے ہیں، اس کے سانچے میں ہم ڈل چکے ہیں، تو ہمارا معاشرہ بھی اگر مذہب اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہے تو ہم میں اور اس معاشرے میں موافقت ہے۔ اگر ہم میں اور اس معاشرے میں مغربی پرستی کی بدولت اگر تفاوت ہوا تو پھر معاشرتی برائی پیدا ہوگی۔ معاشرتی برائیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اثرات، اگر ہم ہر برائی کو لائٹ لیں، معمولی سمجھیں، ہلکا سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو معاشرتی برائی ہے یہ پھلے پھولے گی اور اس کے اثرات بھی پھر ہمارے اوپر مرتب ہوں گے۔ جیسے بارش برستی ہے، اس کے اثرات تمام لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے اثرات سب پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر معاشرتی اچھائی پھیلے گی، اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اگر معاشرتی برائی پھیلے گی تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ تو اس کے بعد نفسا نفسی اور خود غرضی۔ جب تمام افراد معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے علاوہ انہیں کسی کی فکر نہیں ہوگی، تو معاشرتی برائی جنم لے گی۔ حالانکہ ہم المسلم اخو المسلم میں پروئے ہیں۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کی خیر، اس کی بھلائی، اس کی اچھائی کے لیے ہے۔ ہمیں تو ہر کسی کی مدد کرنے کا درس دیا ہے۔ ہم جانوروں کی طرح نفسا نفسی یا خود غرضی میں نہیں اتر سکتے۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا زوال، جب اعلیٰ اخلاقی قدریں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں تو پھر بھی ایسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ معاشرتی برائیاں پھیلتی ہیں۔ معاشرے کی توڑ پھوڑ، معاشرہ ایک اصول، ایک قاعدے، ایک ضابطے کے تحت نہ چلایا جائے، بے شمار قواعد و ضوابط کے تحت چلایا جائے۔ جو چاہے سر اٹھائے، معاشرے کی ریت روایات کو توڑ دے، تو وہاں پر بھی معاشرتی برائی جنم لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرتی برائیاں ہے کون کون سی؟ ان میں ہے رشوت، رشوت معاشرتی برائی ہے۔ سفارش معاشرتی برائی ہے۔ ذخیرہ اندوزی، معاشرے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، معاشرتی برائی ہے۔ سمگلنگ، اس سے بھی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرتی برائی ہے۔ منشیات کا استعمال معاشرے کے ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنتا ہے، معاشرتی برائی ہے۔ جہیز، یہ صرف معاشرتی برائی نہیں بلکہ یہ تو معاشرتی لعنت ہے۔ گداگری، یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پھر عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب سے بڑی معاشرتی برائی ہے، کیونکہ ان کو حقوق اللہ نے اور اس کے رسول نے دیے ہیں، کوئی کیسے ان کے حقوق سلب کر سکتا ہے۔ ملاوٹ کرنا، کم تولنا، یہ بھی معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کو ڈستے ہیں۔ قانون شکنی کرنا، ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے قانون توڑنے کے لیے تو بنایا جاتا ہے، یہ جو سوچ ہے یہ معاشرتی برائی سے جنم لیتی ہے۔ پھر معاشرتی برائیوں کا، ان تمام برائیوں کا سد باب کیسا ہوگا، ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا، اور آخر میں دین کی حکمرانی۔ جب دین کی حکمرانی قائم ہوگی تو پھر کیا ہے، ہمارا معاشرہ معاشرتی اچھائیوں میں پھلے پھولے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس کا مضمون کا خاکہ ہے، آپ اس کا سکرین شاٹس ضرور لیجئے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس خاکے کے تحت اپنے مضمون کی طرف۔ تو تمام طلبہ، اب آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کر لیں
ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون ہے یونیک نوٹس پہ، سماجی برائیاں، اسباب، نوعیت، سد باب۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار ہے۔ ہم مسلمان تمام امتوں سے افضل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر عزت، ہر شرف ہمارے لیے وقف ہو۔ اگر آج یوں لگتا ہے کہ تمام قوموں کی برائیاں ہمارے اندر جمع ہو گئی ہیں، ہماری رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، اسلام کو ہم نے سوچ کر، سمجھ کر قبول کرنے کی کوشش ہی کب کی ہے۔ اگر آج ہمارا دل اسلام کو مان لے تو ہمارے گرد و پیش کی ہر ظلمت نور کا لباس پہن سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ انسانوں کا وہ گروہ جو کسی ایک قانون اور ایک ضابطے کے تحت زندگی گزارے، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یعنی معاشرہ افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو کسی خاص خطۂ ارض پر مخصوص نظام فکر کے تحت زندگی بسر کرتا۔ کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں 4 عوامل بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا عوامل جغرافیائی حالات۔ جو اس کے جغرافیائی حالات ہیں وہ اس سماج کی تشکیل میں پہلا کردار۔ نمبر 2، وسائل کی پیداوار، یہ دوسرا عوامل ہے۔ نمبر 3 اور سب سے اہم، اجتماعی نظام فکر، یہ اس معاشرے کا سب سے اہم جو عوامل ہے۔ نمبر 4، رسم و رواج، لباس، زبان، یہ اس کے جو ہے نا وہ نمبر 4 پہ یہ اس کے عوامل۔ یہ چاروں عوامل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان چاروں عوامل میں مرکزی حیثیت اجتماعی نظام فکر کی ہے۔ اجتماعی نظام فکر سے مراد کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اجتماعی رجحانات، اجتماعی میلانات، اجتماعی طور پہ اچھائی اور اجتماعی طور پر برائی کے معیار اور اجتماعی طور پر پسند اور ناپسند کے ہیں۔ اور ہر وہ عمل جو کسی معاشرے کے اجتماعی نظام فکر کے خلاف ہو، وہ عمل اس معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، وہ عمل جو کسی معاشرے کی اجتماعی نظام فکر کے خلاف ہو، وہ عمل اس معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اسے معاشرے میں معاشرتی برائی یا سماجی برائی کا نام دیا جاتا ہے۔ چونکہ مختلف معاشروں کے اجتماعی نظام فکر میں اختلاف ہے، اس لیے سماجی برائی کا تعین کرتے ہوئے بھی یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم چونکہ الحمدللہ
مسلمان ہیں اس لیے ہماری اچھائی ہماری برائی کا تعین بھی مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور شراب اور جوے میں تمہارے لیے فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اس لیے تم اس سے باز رہو۔ گویا اسلام میں ہر وہ عمل جس میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر فائدے کی نسبت نقصان کا زیادہ امکان ہے، وہ عمل ناپسندیدہ ہے، اور وہ عمل سماجی برائی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسلام سے عملاً دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے روگ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہے۔ آج کا انسان بے راہ روی میں اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بے دینی ہمارے ہر فعل پر چھائی ہوئی ہے۔ انسانیت کی عظمت دم توڑ چکی ہے، سائے باقی رہ گئے ہیں اور انسان رخصت ہو گئے ہیں۔ کبھی انسان کا ہمدرد تھا، آج انسان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ نفاق اور لالچ دوستی کا پیمانہ بن چکا ہے، خلوص ختم ہو چکا ہے۔ شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ، ہوس پرستی ایک لعنت ہے جس نے دلوں سے قناعت کی دلکشی چھین لی ہے۔ ہر انسان داؤ پر ہے، اس کے سامنے ایثار اور قربانی کا کوئی سا جذبہ بھی نہیں ہے، وہ صرف ذاتی فائدہ دیکھتا ہے۔ منافقت کے ہاتھوں اتحاد اور اتفاق کا حسن مرجھا چکا ہے۔ منافق ظاہر اور باطن کے تضاد کا آئینہ دار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ منافق میں 4 نشانیاں۔ پہلی، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ منافق وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ وہ امانت دار جب اس کو بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ وہ جب لڑتا ہے وہ گالی دیتا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے، لڑتے وقت گالی دیتا ہے۔ تو اس فرمان کے مطابق اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے یہی وہ ناسور ہیں جنہوں نے معاشرے کو بدحالی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جب تک منافقت ہماری رگوں میں گردش کرتی رہے گی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ فکر و نظر کی پستی اور اخلاق و کردار کے افلاس کا شکار رہے گا۔ عزیز طلبہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سماجی برائیوں کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب جہالت ہے۔ بعض اوقات ایک کام کرنے والے کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں غیرت پر آئے دن قتل و غارت ہوتی رہتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے
ہر جو عاقل اور بالغ ہے وہ اپنے افعال کا بذات خود خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا انفرادی طور پہ کوئی شخص نہیں دے سکتا. یا تو ملک پاکستان میں موجود جو عدالتیں ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گی، یا جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو اپنے ہر فعل کا وہاں پہ جواب دینا ہوگا. پھر اس کے بعد بعض لوگ جاہل اور جعلی پیروں کے کہنے میں معصوم بچوں کا قتل کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے جس کسی نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک شخص کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی. تو اسلام نے حصول علم پر اس لیے زیادہ زور دیا ہے کہ کیا ہو، جہالت کا خاتمہ ہو. نبی پاک فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بڑی مشہور و معروف یہ دعا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائی، ربی زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے علم میں اضافہ فرما. آج یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، جہاں شرع خواندگی زیادہ ہے وہاں جرائم نسبتاً کم ہیں. جتنے بھی الہامی مذہب ہیں وہ بنی نوع انسان کو بھلائی کا درس دیتے ہیں، نیکی کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت مذہب کو مانتی تو ہے لیکن اس کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوتی. مثلا اسلام میں انسانی خون کی حرمت کو کعبے کی حرمت کے برابر قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کسی نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کر دیا اس نے گویا تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. عزیز طلبہ، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. اس کی فطرت میں ہے کہ مل جل کر باہمی تعاون کے ساتھ زندگی گزارے. اقبال بھی کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عزیز طلبہ، اللہ پاک نے اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر رکھی ہے. یہ جو اختلاف عمل ہے یہ باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا صرف اساتذہ سے بھری نہیں ہے، صرف ڈاکٹر سے بھری نہیں ہے، صرف انجینئر سے بھری نہیں ہے، صرف کسانوں پر مشتمل نہیں ہے، صرف انجینئرز پر مشتمل نہیں ہے، صرف یہ دکانداروں پر مشتمل نہیں ہے، صرف بزنس مین کے اوپر مشتمل نہیں ہے، صرف ڈرائیورز کے اوپر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اختلاف عمل ہے. جہاں پہ استاد ہیں شاگرد بھی، جہاں پہ ڈاکٹرز ہیں مریض بھی ہیں، جہاں پہ وکیل ہیں وہیں پہ ججز بھی ہیں، جہاں پہ ہمارے سولجرز ہیں وہیں پہ مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں، جہاں پہ یہ دکاندار ہیں تو خریدار بھی ہیں.
یہ سب کا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون ہے. جو ایک چیز مارکیٹ سے ہم خریدتے ہیں، ہم اس کے اینڈ یوزر ہیں. جب ہم اس کا سرکل چیک کرتے ہیں تو وہ ہم سے پہلے اس دکاندار نے خریدی، دکاندار سے پہلے کسی ہول سیلر نے لی، اس سے پہلے کسی ڈسٹریبیوٹر نے لی، اس سے پہلے یہ کسی فیکٹری میں مینوفیکچر ہوئی. تو یہ سب کا یہ سرکل ملتا ہے. یہ جو سرکل ہے ہم اس کو باہمی تعاون کہتے ہیں. اسی باہمی تعاون کے سبب یہ دنیا قائم ہے. تو عزیز طلباء، پھر یہ جو معاشرتی برائی ہے یہ کیا ہے؟ ہر معاشرہ اپنے نافذ کردہ قانون کے مطابق اور انسان خود بھی اچھائی یا برائی کے کچھ معیارات مقرر کرتا ہے جنہیں ہم معاشرتی اقدار کہتے ہیں. جب ان معاشرتی اقدار کو زوال آتا ہے اور معاشرے کی اکثریت ان اقدار کے الٹ عمل کرے تو اسے معاشرتی برائی کہتے ہیں. جیسے شاعر کہتا ہے یہ بازار جھوٹ کا بازار، ہے یہ بازار جھوٹ کا بازار، پھر یہی جنس کیوں نہ لیں ہم. جب یہ جھوٹ کا بازار ہے تو یہ جنس ہم کیوں نہ لیں، یعنی ہم بھی جھوٹ بول. ایک دوسرے سے کر کے عہد وفا، ایک دوسرے سے کر کے عہد وفا، آؤ کچھ دیر جھوٹ بولیں ہم. تو عزیز طلباء، یہ معاشرتی برائی کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں. معاشرتی برائی کو جو فروغ پانے کا اس کا جو اسباب ہیں بیٹا، ان میں سب سے پہلا سبب فکری زوال ہے. جب معاشرے کی اجتماعی فکر میں جواب دہی کا تصور کمزور پڑ جائے، یا جب معاشرے کی اجتماعی فکر میں جواب دہی کا تصور سرے سے مٹ جائے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی برائی اپنے فروغ کو پہنچ جاتی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. عزیز طلبہ، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے بنیادی طور پر جو جہان آباد کرنا ہے وہ تو جنت ہے، اور جنت صالحین کا ٹھکانہ ہے. جنت سے پہلے اللہ نے دنیا کو آباد کیا اور تمام انسانوں کو وہ دنیا میں اپنے اپنے وقت پر پیدا فرمائے گا. یہ اپنا مکمل وقت یہاں پر گزاریں گے اور یہاں سے پھر وصال کر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے. یہاں پہ اس نے جتنی زندگی گزاری ہے اس کی بدولت اگر وہ صالحین میں داخل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت. اگر وہ صالحیت کے مرتبے سے نیچے گر گیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جو بڑی دردناک جگہ ہے. تو معاشرے میں جو معاشرتی برائی ہے اس کے فروغ میں پہلی چیز وہ جہالت ہے، علم کی کمی ہے. دوسری چیز فکری زوال ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جن و انس کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو خدا کی عبادت سے دور بھاگے گا
وہ پھر معاشرتی برائیوں میں جو نا وہ گرتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز ہے مذہب سے دوری۔ مذہب کی جواب دہی اور نہ بدلنے والے جو قانون ہیں، یہ ان تمام قوانین کا مجموعہ مذہب ہے۔ جب ان قوانین کی گرفت کمزور پڑ جائے، معاشرے کے افراد مذہب کو غیر ضروری سمجھ کر صرف عبادت گاہوں تک محدود کر دیں، تو پھر معاشرتی برائیاں فروغ پاتی۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک کہ اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو اور پھر دنیا میں تم جو چاہے کرو، ہم محدود اختیارات اور ان ساری چیزوں کے مالک ہیں، ہم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، ہم نے صرف وہ کرنا ہے جس کے کرنے کا حکم ہمیں ہمارے خدا نے دیا ہے۔ تو ہم مذہب کے تحت رہ کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ عبادت گاہوں میں میوزک، ناچ، یہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم نے اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے روکنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، انسان بدلتے ہوئے حالات میں اس کے جو معیار ہیں، اس کی جو قانون سازی ہے، اس میں بھی بدلاؤ آتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب یہ سمیری تہذیب کہلاتی ہے، جس کے آثار میں سے کچھ تحریریں پڑھ لی گئیں۔ انہی تحریروں میں سے ایک تحریر حمورابی کا دستور بھی ہے، جس کو دنیا کا قدیم ترین دستور مانا جاتا ہے، جس میں مختلف جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک معاشرے کی بقا کے لیے قوانین بنتے چلے آئے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں قوانین تو موجود ہوں مگر ان پر عمل درآمد نہ کیا جا رہا ہو، یا اس طرح عمل ہو کہ بعض لوگ تو قانون کی گرفت میں آ جائیں اور بعض بچ جائیں، تو پھر قانون کی پاسداری نہیں رہتی۔ یہ کیفیت لا قانونیت کہلاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اس لا قانونیت کو روکنا ہے۔ ایسے میں سماج دشمن عناصر کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ معاشرے میں برائیوں کی شرح کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ سماجی برائیوں کے پھیلنے کا ایک اور سبب وہ عدل و انصاف کا فقدان بھی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، حکومت کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار بار معاشرے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، چاہے اس میں تمہارا یا تمہارے رشتہ دار کا، عزیز و اقارب کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ بڑا مشہور و معروف یہ واقعہ ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک معاملہ پیش ہوا کہ قریش کی ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کروائی، اور پھر جب آپ نے وہ سارے گواہ مل گئے، چوری کا الزام ثابت ہو گیا، تو آپ نے اس خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اب قریش کے سرداروں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں کو بھی بھیجا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ غلطی سرزد ہوتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا۔ تم سے پہلے معاشرے اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہاں پہ عدل و انصاف نہیں تھا، وہاں پہ اپنوں کے لیے قانون کچھ اور تھے اور غیروں کے لیے قانون کچھ اور تھے۔ جب قانون یکسانیت اختیار نہیں کرتا تو پھر معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب کسی مجرم کو یہ احساس ہو کہ وہ قانون کے شکنجے سے بچ نکلے گا، عدالتیں اس کا بال بیکا نہیں کر پائیں گی، تو اس سے معاشرے میں برائیوں کو فروغ ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سماجی برائیاں اور ان کا سد باب اس مضمون کے اوپر یہ ہم نے بھی اپنا ہاف مضمون کیا ہے اس پہلے لیکچر میں۔ اب دوسرے لیکچر میں ہم اس مضمون کا دوسرا اور آخری حصہ کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس پہلے حصے کو اچھی طرح یاد کیجئے گا، اپنی زندگی کا اس کو شیوا بنائیے گا، اپنی ذات سے سماجی برائیوں کا خاتمہ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔